नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया 1857 की जंग आज़ादी से जहाँ पर एक बाब जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा, यानी कि मुसलमानों का बरसीर में दाखिल होना और फिर मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है वो बरसीर पाको इनके अंदर मुख्तलिफ डायनेस्टी का जो है वो इक़्तिदार में रहना, अंग्रेज़ों के इक़्तिदार में आने के बाद वो एक तसलसल जो है मुसलमान डायनेस्टी का वो ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ पर एक बाब ख़त्म हुआ वहाँ पर एक दूसरा बाब जो है मुसलमानों ने उसका आगाज़ कर दिया, जिसको हम मुसलमानों का एक पाकिस्तान मूवमेंट का नाम दे सकते हैं उस बाब को, यानी कि एक अलहदा वतन बनाने का जो अमल है ये उसी वक्त शुरू हो गया जिसके जब कहा जाता है कि 1857 के मुसलमानों के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। तो एक चैप्टर बंद हुआ और एक नया चैप्टर मुसलमानों के अंदर जो है वो पैदा कर दिया गया या हो गया या उसे तश्कील दिया जाने लगा। तो ये बाब जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट का जो बाब है इसको भी हम बुनियादी तौर पर 3 फेजेस के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। द अर्ली फेज, देन इट इज़ द मिडल फेज एंड देन वी विल सी द फाइनल में। तो आज हम जिस बुनियादी तौर पर जो एक अर्ली फेज ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट है इसको देखने की कोशिश करते हैं, और ये अर्ली फेज जो है वो इसको हम 1857 के से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 1857 से ही इस बाब का आगाज़ होता है। और फिर हम इसको जो 1900 तक जो रहा है, यानी कि तकरीबन जो है वो एक निसफ सदी का जो 4 दहाइयों से कुछ ज़्यादा का वक़्त है, उसके बुनियाद पर हम इसको देख सकते हैं। ये मुसलमानों के अंदर जो है वो ग़ुलामी के जो तसव्वुर है उसके ख़ात्मे के सोच और फ़िक्र के पैदा होने का अमल भी इसको करार दिया जा सकता है, जिसको हम अर्ली फेज़ ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट का नाम दे सकते हैं। तो जहाँ हमने आगाज़ करना है वो यही है। इस फेज़ का यकीनी बात है कि आगाज़ 1857 की जंग आज़ादी के बाद हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ जो तर्ज फ़िक्र अमल अंग्रेज़ों ने इख्तियार किया था, जो कत्ल गारत का जो बाजार गर्म किया गया था, और कहा जाता था कि किसी मुसलमान के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके ऊपर ये कह दिया जाए कि वो मुसलमान है। जब ये कहा जाने लगा विलियम हंटर ने अपनी किताब के अंदर इंडियन मुसलमान के अंदर, कि अंग्रेज जब मुसलमानों को शिकारी कुत्तों की तरह तलाश करते थे, और फिर ये कहा जाता था कि माएँ जो है वो अपने बच्चों को जो है वो किसी अंग्रेज़ की आवाज़ के तस्वर के साथ ही बच्चों को छुपा लेती थी कि अगर कहीं बच्चे की आवाज़ भी आ गई तो वो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। तो डेट वॉज द टेरिबल इरा आफ्टर द 1857 की जंग आज़ादी। लेकिन कहा जाता है ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जितना ज़्यादा इसके शिद्दत के साथ मुसलमानों का साथ कत्ल गारत की गई उसका एक रद्द अमल भी आना था, और उसके नतीजे के अंदर चूँकि ये 2 तरफ़ा अमल था जिससे मुसलमानों को तबाही और बर्बादी का, एक हुकूमत वक़्त का मुसलमानों से इंतकाम लेना मकसूद था, क्योंकि वो जो इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया था वो मुसलमानों से छीन कर लिया था, और दूसरा ये है कि वो जो 1857 की जंग आज़ादी थी वो उन्हें बगावत तस्वर करते थे, उनकी तमाम तर ज़िम्मेदारी भी उन्होंने मुसलमानों पर डाल दी गई थी। तो इस तरह उन्होंने एक मुसलमानों से इक़्तिदार छीना था और बगावत का भी ज़िम्मेदार उन्हें तस्वर करते थे। उन्हें एक तसव्वुर फ़ियर का पाया जाता था कि मुसलमान जो है वो अपनी खोई हुई अज़मत या हुकूमत जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे, और इसी तसव्वुर ने उन्हें इतना ज़ालिम और बर्बरियत का आइनादार बना दिया कि वो मुसलमानों और इस्लाम के वजूद को इस तरह कमज़ोर बल्कि ख़त्म कर देना चाहते थे कि उनके अंदर कभी दोबारा तहरीक जो है ऐसी पैदा ना हो सके कि जो अंग्रेज़ों से इक़्तिदार छीनने का तसव्वुर कायम कर सके। फिर वहाँ जाकर दूसरा जो है बर्बरियत का इस अहद के अंदर तस्वर मुसलमानों को मिलता है वो हिंदुओं की तरफ से मिलता है, और उसकी एक सरदार पटेल के एक अक्कासी हो जाती है एक जुमले के अंदर कि जब वो कहता है कि दिस इज़ द टाइम टू हैव द रिवेंज फ्रॉम द मुस्लिम ऑफ द औरंगजेबी रात। तो ऐसा कहते हैं जब इस अहद को मुसलमानों को औरंगजेब के अहद के दौर का जो है वो इंतकाम लेना करार दे दिया जाए, तो फिर कोई दूसरा अमानी मफहूम कायम नहीं रहता, क्योंकि इसके नतीजे के अंदर फिर उन्होंने मुसलमानों के साथ जो है वो वही सलूक करना शुरू कर दिया जो एक महकूम कौम जो है वो ताकतवर तबका जो है उससे करता है। तो इसका कहता है हिंदुस्तान की क्योंकि अक्सरियत की आबादी उनके पास थी, तो मुआशरा जो है वो एक लाजमी जुज़ है ज़िंदगी गुजारने का। इस मुआशरती तौर पर वो एक ऐसे तबके के दरमियान थे कि जो उनसे बदला लेने का तस्वर रखता था, जो मुसलमानों ने उन पर हुकूमत का तस्वर जो है वो कायम किए रखा कई सदियों तक। तो इस तरह मुसलमान एक तरफ हुकूमत के इक़्तिदार जो अंग्रेज़ों के पास था उनका निशाना बने, वहाँ दूसरी तरफ हिंदुओं ने मुसलमानों से उनकी अपनी माजी की जो ग़ुलामी है उसका बदला लेने का जो है तस्वर इख्तियार कर लिया। तो इस तरह दोनों तरफ से मुसलमान 2 बाटों की तरफ
گھن کی طرح پستے چلے گا. لیکن میں نے کہا کہ جو ایک ایکشن ہوتا ہے اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر جا کر پھر مسلمانوں کے اندر بھی ایک تصور پیدا ہوا ان کے اندر, اور بنیاد جس کی رکھی وہ سر سید احمد خان نے رکھی, جو مسلمانوں کو ان کے جو زوال کے بعد کے جو حالات و واقعات سے اس سے نکالنے کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ اور فکر کے اندر ایک علیحدہ قوم کا تصور پیدا کرنے کا عمل انہوں نے اختیار کیا, جس کے اندر تعلیم کو انہوں نے بنیاد بنایا. مراد آباد, غازی آباد, سائنٹفک سوسائٹی, اس طرح کہتے ہیں کہ جو ایک تصور تھا کہ مسلمان اپنے دور کے خاتمے کے بعد بطور قوم ہمیشہ کے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک معنی مفہوم ختم کر دیں گے, وہ عمل جو ہے وہ باہر کے اپنا حاصل انگریز کر سکے نہ ہندوؤں کو یہ حاصل ہوا, کیونکہ ان کی سروائیول کی جنگ کا ایک تصور جو ہے وہ سر سید نے قائم کر دیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ حالات و واقعات کے اندر جو تغیر و تبدل دیکھا, اس کے اندر ایک انڈین 1867 کے اندر انہوں نے کوشش کی اردو ہندی تنازع کی صورت کے اندر کہ جہاں مسلمانوں سے ان کی تہذیب, ثقافت, کلچر, غرض ان کا تمام ماضی اور ایک نسل سے دوسری نسل سے منتقل ہونے کا جو عمل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اردو کی ہندی زبان کو جو ہے وہ نافذ کرنے کا جو ہے وہ ایک تحریک کا آغاز کیا. تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ایک بربریت کا معنی و مفہوم تھا, وہ حتیٰ کہ جو جغرافیائی طور پر یا جو ایک عمارات بلڈنگ کا ایک تصور تھا مسلمانوں کی عظمت کا, اس کو بھی ختم کرنے کا تصور کیا گیا. اور زبان تو ایک بہت بڑا ماخذ ہوتا ہے کسی قوم کی عظمت اور کو وقار کو قائم رکھنے کا, تو اس کو یقینی بات ہے ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا, اس لیے انہوں نے کیا. وہاں پر جا کر انگریزوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے مسلمانوں کو اپنے تمام ظلم اور بربریت کے نتیجے کے اندر انتہائی کمزور بنا دیا تھا اور عملی طور پر ان کا وجود ختم ہو چکا تھا, اور ساتھ ساتھ ان کے اندر اب حکومت کے لیے کوئی خطرہ بھی جو ہے وہ تصور نہیں کیا جانا, تو پھر وہاں پر جا کر انہیں مستقل طور پر حکومت قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ایسے نظام کو تشکیل دینے کا تصور پیدا ہوا کہ جہاں پر وہ ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ ان کی وفاداری کے تصور کو اختیار کر کے جو ہے وہ اپنے لیے اپنے مستقل نہ صرف حکومت کا قیام یقینی بنا سکے, بلکہ جو ان کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو انہیں مقامی تعاون چاہیے لوگوں کا وہ بھی انہیں حاصل ہو سکے. اور اس مقصد کو حاصل کرنا ان کے لیے ایک تو اقتدار کے بعد کوئی جو اس کے خلاف رد عمل کا تصور ختم ہو چکا تھا, پھر انگریزی تعلیم کے ساتھ جو ہندوؤں کی وابستگی تھی اور مقامی لوگوں کا جو ان کے ساتھ استوار ہونا تھا, وہ ان کے لیے وہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جو ان کو لوگوں کو مقامی لوگوں کو اس قابل بناتا تھا کہ انگریز ان سے اپنی خدمات جو ہے وہ حاصل کر سکیں. پھر جا کر وہاں پر جا کر جو ایک اور تصور وہاں پر پیدا ہوا کہ جو سہولیات کی فراہمی کا جو تصور انگریزوں نے یہاں پر قائم کیا وہ پہلے موریہ دور کے اندر حاصل نہیں تھا. تو اس کے اندر تعلیمی اداروں کا قیام یا ٹرانسپورٹیشن کا نظام اور اس طرح کے دیگر نظام تو قائم کیے گئے, تو اس سے ان کے اندر جب وہ انگریزوں کی عظمت اور ان کے ساتھ وابستگی اور اپنے لیے ایک بہتری کا جو تصور انہوں نے بھی اس کی وجہ سے بھی لوائلٹی کا تصور پیدا ہوا. تو اس کے اندر ایک تصور یہ پیدا ہوا کہ انگریزوں کے خلاف کسی آواز کو کچلنے کے لیے ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے مسائل کی آگاہی اور ان کی نشاندہی کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے. لارڈ ڈفرن نے تجویز دی کہ ایک تنظیم بنائی جائے کہ جہاں مقامی لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوں, پھر اپنے جو حکومت سے متعلق ان کے خواہشات ہیں یا ضروریات ہیں وہ اس کی آگاہی کر سکیں. اور بالآخر جو ہے وہ 1885 میں اے او ہیوم کی سوچ اور فکر کے نتیجے کے اندر ایک تنظیم بنا دی گئی جس کو انڈین نیشنل کانگریس کا نام دیا جاتا ہے. تو انڈین نیشنل کانگریس کا قیام جو ہے وہ انگریزوں کی کاوش تھی کہ جس کے اندر مقامی لوگوں کو, ہندوستانیوں کو جو ہے وہ تمام جو ہے وہ شرکت کا کم سے کم سوچ اور فکر کے اظہار کے لحاظ سے انہیں ایک موقع جو ہے وہ فراہم کیا جائے جہاں پر اپنے مسائل کی نشاندہی کر سکیں. انڈین نیشنل کانگریس کا قیام جو ہے وہ اگرچہ غیر سیاسی نقطہ نظر سے ہے کہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں پر کوئی سیاسی موضوع جو ہے وہ بحث نہیں کیا جائے گا, صرف مسائل کی نشاندہی کی جائے گی, اور اس کی جو سربراہی ہے وہ بھی گورنر کو سونپی گئی تھی. تو اس طرح سے یہاں پر کوئی ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پر نہیں, صرف مسائل کی نشاندہی کے ایک فورم, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا شکل اختیار کرتی ہے اور ہندوؤں کی سیاسی جماعت کا معنی و مفہوم جو ہے وہ قائم ہوتا چلا گیا. جو اس کے مطالبات تھے وہاں پر جا کر جو ہے وہ کہ ہندوستان میں جمہوریت کا نظام نافذ کیا جائے, میجورٹی رول آف دا مائنورٹی کا تصور قائم کیا جائے, پھر حکومت کے جو ملازمتوں کا جو حصہ ہے وہ کمپیٹیٹو ایگزام کے تحت تعین کیا جائے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر مطالبات مسلمانوں کے لیے تکلیف دیتے کیونکہ میجورٹی کا جو تصور ہے اس کے مطابق تو مسلمان کبھی بھی حکومت کا کوئی حصہ ہی نہیں بن سکتے تھے, کیونکہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے 4 اور 1 کا فرق ہے. جو سر سید نے کہا ہاؤ اٹ از پاسبل
that a person having the one vote in his ballot can be declared elected against the person who has the four vote in his ballot. تو اس سے کہتے ہیں چونکہ 4 اور 1 کا تناسب تھا تو 4 والا ہی جیتے گا, 1 والا کیسے جیت سکتا ہے. اس طرح مسلمانوں کے لیے انڈین نیشنل کانگریس اور اس طرح جو امتحان کا مقابلہ کمپیٹیٹو ایگزام سے کر رہے ہیں یہ بھی انیکسیپٹیبل تھا, کیونکہ مسلمان انگریزوں کے آنے کے بعد تعلیم سے بھی دور تھے اور انگریزی تعلیم سے تو بالخصوص ان کا کوئی تعلق استوار نہیں تھا. تو اس طرح کہتے ہیں یہ تمام سرگرمیاں تھیں جس سے مسلمانوں کو یہ احساس پیدا ہوا کہ انڈین نیشنل کانگریس کا جو وجود ہے یہ مسلمانوں کے تکلیف دہ یا نقصان دہ ثابت ہوگا. اور سر سید نے پھر مسلمانوں کو علیحدہ وجود کو قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری سمجھا کہ مسلمان سیاسی جماعت کے طور پر ایک ایسی سیاسی جماعت کی رکنیت نہ حاصل کریں جو ہندوؤں کی قیادت کے ساتھ منسلک ہو, جو ہندوؤں کے منشور کی عکاسی کرتے, جو ہندو سرگرمیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہو. تو اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آپ نے انڈین نیشنل کانگریس کا رکن نہیں بناؤ. یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی رکن, لیکن اس سے کم ایک جو ہے وہ سیاسی طرز فکر و عمل کا جو ہے وہ ہندوستان سے آغاز ہوا. نہ صرف ہندوؤں نے اسے اپنی طاقت کا ذریعہ بنایا بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی ایک سوچ اور فکر جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک. لیکن چونکہ ابھی مسلمانوں کے پاس تعلیم کا تصور نہیں تھا, پھر معاشی طور پر وہ طاقتور نہیں تھے, پھر ان کے پاس قیادت کا بھی فقدان تھا, تو وہ ایک سیاسی تنظیم کے طور پر وہ تشکیل دینا, اس سے پھر حکومت کے خلاف سیاست کا کوئی عمل اختیار کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا, کیونکہ ابھی 1857 کی جنگ آزادی کے جو مظالم تھے وہ تو بھی ان سے ہی عہدہ برا ہونے کی صلاحیت حاصل نہیں کر سکتے. ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کا جو تعلیمی اقدام ہے اس پیریڈ کے اندر, جس کو ہم ارلی فیز آف دا مسلم پولیٹیکل موومنٹ کہتے ہیں, جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہوا, دراصل یہ وہ عمل ہے جو مسلمانوں کو اس ارلی فیز کی پہچان کا تصور بنتا ہے, جو انہیں زوال سے ایک اقتدار یا ایک علیحدہ وطن کے تصور کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتا ہوا نظر آتا ہے. سر سید کا جو تعلیمی سفر تھا اس نے مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا, اور جب تعلیمی انقلاب برپا ہوا تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جا کر معاشیت کے طور پر بھی ان کے اندر بہتری کا تصور پیدا ہوا. اور پھر سب سے بڑا ہے کہ انہوں نے جو سوچ اور فکر کے تحت ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا, اور وہ تصور اس طرح نہیں دیا کہ ہندوستان کے اندر 2 قومیں آباد ہیں, بلکہ تصور کی بنیاد اس تصور کا رکھی کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک علیحدہ قوم ہے. تو اس طرح کہتا ہے کہ علیحدہ وطن کا جو سوچ کا تصور ہے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر, یہ سر سید اور پھر یہ سوچ اور فکر کے اندر مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ سرایت کرتا چلا گیا. تو اس طرح کہتا ہے کہ جو ایجوکیشنل ریفارم کا ایجنڈا تھا اور جو 2 کامبینیشن تھا اس سے مسلمانوں کو غلامی کے تصور کے جو انتہائی گہرائیوں سے اس سے نہ صرف نکالنا بلکہ سوچ اور فکر کے اندر آزادی اور خود مختاری کا ایک نیا معنی اور مفہوم بھی دے دیا. اور پھر اس کے اندر جو سرگرمیاں سر سید نے دی, جس کے اندر ان کی جو تحقیقی اور تخلیقی سرگرمیاں تھیں, رسالہ اسباب بغاوتیں ہو گیا, پھر اسے رسالہ تہذیب الاخلاق ہو گیا, تو تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ ہو گیا. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو مسلمانوں کی سوچ اور فکر اور ان کی ترقی و خوشحالی کا سبب ہے. یہاں پر جا کر ہم نے دیکھا کہ بہت سے دیگر جو ہے وہ ادارے بھی تشکیل دیے جانے لگے جن میں مسلمانوں کے اندر بہتری کا ایک معنی و مفہوم مذہبی لحاظ اور ایک تعلیمی سطح پر قائم ہوا. مدرسہ دیوبند جو ہے وہ 1867 میں قائم ہو گیا, ندوۃ العلماء جو ہے وہ 1896 میں قائم ہو گیا. پھر اسی طرح انجمن حمایت اسلام جو ہے وہ 1894 میں ایک تنظیم کے طور پر قائم ہوگی جو مسلمانوں کی ترقی و خوشحالی کے لحاظ سے ایک اہم کردار ادا کیا. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو سر سید احمد کی وفات تک کا جو ایرا ہے وہ یہ دراصل یہ وہ ایرا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کی سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو قیادت ہے وہ ان کی غلامی سے آزادی کا تصور قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ قیادت کا تصور صرف سر سید کی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ ہے. ہاں البتہ سر سید کی سرگرمی سے متاثر ہو کر جو دیگر ادارے معرض وجود میں آئے انہوں نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ تنکا بن کے جو دریا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا. تو اس طرح کہتے ہیں جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں کو مستقل طور پر ایک غلامی کا جو ایک پہناوا جو ہے پہنا دیا گیا تھا, مسلمان جو ہے وہ بالترتیب جو ہے یا بالتدریج جو ہے وہ اسے نکلتے چلے گئے. اور 1900 کے بعد جب ہم ایرا میں داخل ہوں گے تو دیٹ ول بی کالڈ دا مڈل ایرا, اور اس ایرا کے اندر جا کر ہم کم سے کم وہ 1857 کا جو ایرا کا جو غلامی کا معنی و مفہوم تھا اس سے نکل کر ایک نئی فیز میں داخل ہوں گے. تو اس طرح آج ہم نے پہلا جو فیز دیکھا دیٹ از دا ارلی ایرا آف دا پاکستان موومنٹ, یا جس کو ہم ارلی فیز آف دا پاکستان موومنٹ کا نام دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.